Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोविड-19 पैंडेमिक अलर्ट से मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़ा नियाज़ी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस मार्च में आया और उसके बाद ये केसेस की तादाद बढ़ती चली गई, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें कभी सख्ती तो कभी नरमी की गई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नौकरियों में और अपने कारोबार में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो एक ज़हनी तौर पे भी अब तनाव का शिकार हो रहे हैं। अब इस सूरत-ए-हाल से कैसे निपटा जाए, कैसे कोरोना वायरस से ही बचा जाए और अपने कारोबार में जो नुकसान हो रहा है, उसको कैसे कोप अप किया जाए, उन सबको बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विनिश ज़िया। अस्सलाम वालेकुम विनिश शाह, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू सो मच। अच्छा विनेश, आपको पता है कि आजकल एक वबा जो फैली हुई है, जो पूरे मुल्क में फैली हुई है, जिसकी वजह से हर कोई काफ़ी एंग्ज़ायटी का पेशेंट इस वक़्त होता जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई यही सोच रहा है कि किस तरह इससे बचा जाए, अगर इससे बचा जाए तो फिर कैसे जो है वो अपने कारोबार को, अपनी नौकरियों को बचाया जाए। सिर्फ़ नौकरी और कारोबार करने वाले हज़रात ही नहीं, वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, वो भी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़हनी तौर पे वो भी एक घर में महदूद होके रह गए हैं। बच्चों आप बच्चे ले लें या आप किसी भी एज का बच्चा ले लें, वो सब एंग्ज़ायटी के मरीज़ इस वक़्त जो है वो देखने में आ रहे हैं कि उनको कोई न कोई कहीं न कहीं परेशानी है, या तो डर दिल में बैठ गया है कि यार अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। और ज़ाहिर है एक रोशनी वाले शहर को जब आप बिल्कुल बंद देखते हैं 5 बजे के बाद, तो भी एक ज़हनी आपके ज़हन पे काफ़ी जो है वो असरात मरतब होते हैं कि यार अच्छा ऐसा हो गया शहर। तो बेसिकली आपने मुझे बताया कि आप जो हैं वो एक सिंध गवर्नमेंट और यूएनडीपी की जानिब से एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है जो कि 1093 है। उसमें एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। तो मुझे प्लीज़ बताएँ कि ये हेल्पलाइन कब स्टार्ट की गई और इसका मकसद क्या है? ओके जी। नाजिया, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन कर दिया कि इस लॉकडाउन की वजह से और इस पेंडेमिक की वजह से जहाँ पे लोगों के कारोबार मुतासिर हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल मुतासिर हुआ है, वहीं इस चीज़ ने उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाले हैं, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो बच्चे हों या वो मर्द हजरात हों। तो हर तरह के लोगों के ऊपर उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यूएनडीपी और बेस्ट पाक एक एनजीओ है, इनकी कोलैबोरेशन में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, उसमें इस बात पे जब सोचा गया बैठे लोग, तो इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया कि कोई एक ऐसी हेल्पलाइन या कोई एक ऐसा वेब पोर्टल मौजूद होना चाहिए या वेब एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि लोगों को साइको सोशल सपोर्ट फराहम कर सके। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हों, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट हों, वहाँ पे दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वॉलंटियर्स हों, जो कि आपको साइको सोशल सपोर्ट फराहम कर सकें। देखा ये जा रहा है कि इस पैंडमिक की वजह से आइसोलेशन, क्वारंटीन और इससे रिलेटेड दीगर इश्यूज़ की वजह से लोगों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। हमारी इस सर्विस का आगाज़ आज से कोई 15-20 दिन पहले हमने इसका स्टार्ट लिया था, और सीएम साहब जो सीएम सिंध हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। यूएनडीपी के मेंबरान वहाँ मौजूद थे सीएम हाउस में, बेस्ट पाक की टीम वहाँ मौजूद थी और सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहाँ पे मौजूद थे। उस दिन से लेके आज तक हमारे पैनल पे जो है 25 के करीब साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स, जो कि अपनी पेशा वराना जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारी जो ये ऑनलाइन सर्विस है, ये 24/7 जो है ये ऑन रहती है। आप किसी भी टाइम कॉल कर लेंगे। तरीक़ेकार इसका ये है कि जब आप 1093 पे कॉल करते हैं, तो कॉल सेंटर पे जो हमारा नुमाइंदा होता है आपका केस रजिस्टर कर लेता है, आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करके एक एसएमएस हम साइकोलॉजिस्ट तक रेफ़र हो जाता है। फिर हम उस एसएमएस में, जिसमें उसका रेफरेंस नंबर होता है, क्लाइंट का नाम होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, हम फ़ोन करके फिर उससे अपॉइंटमेंट जो है वो तय कर लेते हैं। और फिर
ہمارے پاس کچھ اسکیلز ہیں, کچھ کوشچنئرز ہیں جن کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے, سیویئرٹی کیا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہونا چاہیے, اور پھر ہم ان کاؤنسلنگ سیشنز کو جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہماری ٹیم جو ہے مسلسل آپ سمجھیں کہ ایک جدوجہد میں لگی ہوئی ہے. ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں, کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں جن کو کسی اور جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارا ریفرل میکینزم جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. کچھ راشن کے کیسز بھی آ جاتے ہیں, کچھ دیگر فائنینشیل اسسٹنس کے کیسز بھی آ جاتے ہیں, تو ہم اس کو آگے ریفر کر دیتے ہیں. تو اچھا یہ ہمارا جی. اچھا وینش, آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا جو سروسز ہے وہ ایسے ہیں کہ آپ کو کال کی جاتی ہے, پھر ایک SMS جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو جی بھیج دیا جو جاتا ہے کہ ریلیٹڈ جی ٹو ہاں دیٹ پیشنٹ. تو کتنے جی تو کتنے نا دن میں آپ لوگ جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں؟ مطلب اگر ایک بندہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو کتنے دن میں اس کو رپلائی بیک ملتا ہے ود این اپوائنٹمنٹ؟ فوراً. ابھی آپ سے اس انٹرویو سے پہلے مجھے آدھے گھنٹے پہلے کال جو SMS ریسیو ہوا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. مجھے پیشنٹ کا ریفرل نمبر, اس کا کانٹیکٹ نمبر دیا گیا, تو میں نے آپ سے کنیکٹ ہونے سے پہلے اس کو کال کی, اور اس کو میں نے جو ہے اس سے انیشیل جو بھی انفارمیشن مجھے لینی تھی وہ, اور پھر میں نے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے کر لیا, جو کہ ابھی ہم رات 8 بجے اس کے ساتھ ڈیٹیل میں سیشن کریں گے. تو ہم فوراً جیسے ہمیں کیس ہوتا ہے, ہماری پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم فوراً سے فوراً فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے لوگ جو مشکل میں ہیں, جو خاموشی سے ڈپریشن میں یا انزائٹی کو جھیل رہے ہیں, وہ تکلیف میں نہ رہے ہیں, اور ہم جس طرح سے اچھا کر سکتے ہیں ان کی بیسیکلی ہیلپ ہم آپ کی فوراً سے فوراً پرومپٹ ایکشن لیتے ہیں. صحیح, دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو اپوائنٹمنٹ آپ لوگوں نے لی اس کے بعد پھر بھی یہ آن لائن سیشنز ہی چلتے رہتے ہیں نا؟ لائک آپ لوگ ہاں انڈیویجولی انٹریکٹ نہیں کرتے, صرف آپ لوگ آن لائن انٹریکشن رکھتے ہیں؟ فزیکل, یس ہاں, آن لائن انٹریکشن وہ بھی آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے جو بیسٹ چیز ہم کر سکتے ہیں فی الحال اپنے حالات میں رہتے ہوئے, وہ ہم یہی کر سکتے ہیں. دیٹس پرفیکٹ. یعنی ہر کوئی کسی وقت بھی کال کر سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ 24/7 موجود جی بھی ہاں ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ اس وقت جی کیسز ہاں. بھی ڈیل کر رہی ہیں, 15-20 دن ہو گئے اس سب کو ڈیل کرتے ہوئے, تو کتنے آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ذہنی طور پر متاثر ہو رہے ہیں؟ ناجیہ, بہت زیادہ الارمنگ جو ہے وہ سچویشن ہے. اگر میں آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس شیئر کروں, جتنے بھی ابھی تک کیسز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں, تو ان میں 85 to 86% میل جو ہے پاپولیشن کے ہمیں آئے کیسز ریلیٹڈ ٹو ڈپریشن, ریلیٹڈ ٹو انزائٹی, اور خواتین کے صرف 14% نا. آپ یہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے آلموسٹ 50-50 کا ریشو ہے میل اور فیمیل کا, اس میں خواتین کی صرف 14% تک جو ہے رسائی ہونا ان ہیلپ لائن تک, یا شاید ان تک ہم صحیح سے ریچ آؤٹ نہیں کر پائے ہیں. واٹ آر دا ریزنس؟ لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. جب ہم دیکھتے ہیں, اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا اور چیزیں شیئر کروں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات میں جو انزائٹی یا ڈپریشن جس وجہ سے پریویل کر رہا ہے, ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 50 دن 60 دن جو ہے کاروبار بند رہا, کام بند رہا, آفیسز وغیرہ بند رہے, تو آپ کو پتہ ہے ہماری پیٹریارکل سوسائٹی میں جو بریڈ وننگ کا جو ایک گھر کا جو ایک سربراہ ہوتا ہے, یا جو بریڈ ارنر ہوتا ہے, وہ مرد ہی ہوتا ہے نا. تو ہمارے یہاں جو یہ دیکھا جا رہا ہے, مرد حضرات میں جو ڈپریشن یا انزائٹی یا اسٹریس جس وجہ سے ہے, وہ فائنینشیل فیکٹرز ہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ ہمیں بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے, ہمیں عید آ رہی ہے, عید سر پہ کھڑی ہے, ہم کس طرح سے نئے کپڑے فراہم کریں گے. تو ایشوز ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کے اندر اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ہمیں کورونا نہ ہو جائے, یا ہمارے بچوں کو نہ ہو جائے, ہمارے ساتھ جو ہے کچھ غلط نہ ہو جائے. تو فیئر اٹیچڈ ہے خواتین کے ساتھ, مردوں کے ساتھ فائنینشیل ایشوز ہیں. تو سچویشن کافی گمبھیر ہے, اور ہم نے انہی حالات میں رہتے ہوئے بیسٹ پاسبل وے میں ہم جس طرح سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا وینش, مجھے یہ بھی بتائیں کہ گھریلو جھگڑے جو ہے obviously اس میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہیں جو ہے جہاں ہم بہت زیادہ اپنے گھر والوں کے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, تو بے شک رشتوں میں بہت جی اچھا بھی ہو رہا ہے, بہت زیادہ جو گیپ تھا وہ کم بھی ہو رہا جی ہے, لیکن ہاں. بہت زیادہ جھگڑوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر گھر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
ناجی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چار لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے اندر کچھ نہ کچھ اختلافات، کچھ نہ کچھ کانفلکٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دس از ویری پریٹی تھنگ نا، پریٹی نارمل جب آپ چار لوگوں کے ساتھ. یا اور اب چونکہ لوگوں کا زیادہ تر ٹائم گھروں میں ہی گزر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس میں بھی اضافہ ہوا ہے. خواتین کے خلاف تشدد میں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ایموشنل لیول پر ہو یا فزیکل لیول پر ہو، ان چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. فرسٹریشن بڑھی ہے. لوگوں کو اصل میں مینجمنٹ شروع سے سکھائی نہیں جاتی. ہمارے نہ کوئی یونیورسٹی سکھاتی ہے، نہ کوئی ہماری تربیت کا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس میں ہمیں لوگوں کو ریلیشن شپ مینجمنٹ سکھائی جائے، ہمیں اپنا اسٹریس مینیج کرنا سکھایا جائے، اینگر مینیج کرنا سکھایا جائے. تو ہم نے وہ چیزیں سیکھی نہیں ہوتی ہیں تو آگے چل کے یہ ایک نیگیٹو جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہم کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے بھی ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ بہت اچھی طرح سے فعال ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کوئی خاتون اگر ہمیں اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہے تو ہمارا ریفرل میکینزم بھی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے کیٹر کیا جائے اس کو. تو فرسٹریشن بھی ہے لوگوں کے اندر، آپس میں چپقلش بھی ہے. تو ہم جب ہمارے پاس کوئی کیس ریفر ہو کر آتا ہے تو پھر ہم ان کو اینگر مینجمنٹ کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس کی طرف لے کر آتے ہیں کہ ہم ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کر سکیں کہ وہ آگے چل کے یہ چیز اپنے بچوں کو بھی چیزیں سکھائیں، اور خود اپنے اندر تھوڑی سی آلٹریشن کر کے، اپنے بیہیویئر میں تھوڑی سی آلٹریشن کر کے اپنے لائف اسٹائل کو پازیٹیو یا بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا ہماری کوشش ہے. اچھا وینش، مجھے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کتنے ڈومیسٹک وائلنس کے کتنے کیسز اگر ہم دیکھیں تو آئے ہیں اس کووڈ-19 کے وجہ سے، مطلب اس ڈیوریشن میں. اچھا میں آپ کے ساتھ بتاؤں، چونکہ خواتین ویسے ہی بہت کم آ رہی ہیں. ایک کیس میرے پاس ریسیو ہوا اور وہ بہت زیادہ سیویئر اینزائٹی کے سمٹمس تھے ان کے اندر. میں نے 2 سیشنز ان کے لے لیے، اور 3rd سیشن میں ہم ابھی مڈ میں ہی تھے کہ ایک دم سے کمرے میں ان کے بیک گراؤنڈ میں سے کسی میل حضرت کے چیخنے کی آواز آئی، اور انہوں نے کہا کہ بینش آپ مجھے 5 منٹ کال کیجیے گا، میں بھی بات نہیں کر سکتی. میں 5 منٹ کے بعد باہر ہاں ان کو کال کی، اور 3 سے 4 دفعہ میں نے کال کی، اینڈ شی نیور اٹینڈیڈ دیٹ کال نا. تو خواتین کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور وہ ریچ آؤٹ بھی نہیں کر پا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو ویسے ہی اتنا سیریس نہیں لیا جاتا نا. آپ دیکھ لیں کہ خاتون سب کے کام کر رہی ہیں، سب کی پوری نارمل ڈے کی جو بھی روٹین ہے وہ پوری ہو رہی ہے، تو ان کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہوتی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے یا اینزائٹی کا شکار ہے، یا اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے کس درجے پر ہے. تو ہم نے اس کے لیے ہماری ٹیم مل کے بیٹھی، ہماری آلموسٹ روزانہ ہی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ایک کیمپین جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے اندر، ماسز کے اندر، مرد حضرات کے اندر، ایک معاشرے میں ہم کس طرح سے اس چیز کو عام کر سکتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کیا ہے، اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے خواتین کو ہم کس طرح سے ان چیزوں سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو ہماری کیمپین جو ہے وہ ابھی انیشیل اسٹیج پر ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر جیسے جیسے ناجیہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں نا، تو چیزیں مزید پاپ اپ ہو کر سامنے آتی جا رہی ہیں کہ اچھا اس ایریا میں بھی کام ہو سکتا ہے، اس ایریا میں بھی کام ہو سکتا ہے. اچھا وینش، مجھے یہ بھی بتائیں کہ 20 سے 25 دن آپ نے کہا کہ اس کو شروع ہوئے جو ہے وہ 20 سے جی 25 ہاں دن ہوا ہے، جی صحیح؟ تو ان ٹوٹل جی کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ ٹوٹل ان 20-25 دنوں میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک کی؟ اگر میں مطلب یہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے یہ گراف نا. ابھی تک کی اگر میں اپڈیٹ آپ کو دوں تو 80s کے قریب ہیں. 80s کے قریب ہمیں کیسز ریسیو ہوئے ہیں جو ہماری سائیکالوجسٹ That's a کی lot ٹیم ہے. of- جی یہ تو جی ہاں، اور یہ تو یہ کافی مسلسل بڑھ زیادہ رہی ہے، یہ مسلسل بڑھ رہی ہے تعداد. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ زیادہ تعداد کن کی ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ میل کی زیادہ تعداد ہے، لیکن اگر ہم ایج کی بات کریں، ایج رینج کی، تو کس ایج کے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ 30 کتنے to زیادہ 40 کے anxiety 30 to 40 کے بریکٹ میں جو میل حضرات ہیں. جی ہاں، انزائٹی کا، اور انزائٹی بھی کیا چیز پرووک کر رہی ہے؟ ان کی فائنینشیل کنڈیشن، وہ کما نہیں پا رہے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو جیسے پہلے کیا کرتے تھے اس طرح سے نہیں مینیج کر پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں پرووک کر رہی ہیں. تو ان میں جو ہم نے اپنا اسٹیٹسٹک انالیسس کیا تو ان میں 30 سے لے کے 40 سال کی عمر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر یہ اسٹریس کا ریشو یا انزائٹی کا ریشو کافی زیادہ ہے. اچھا اگر اس حوالے سے ہم اس کو اگر ہم لائن وائز رکھیں
کہ سب سے پہلا ایشو کیا تھا, پھر دوسرا ایشو کیا ہے, پھر تیسرا ایشو کیا ہے, تو آئی گیس سب سے پہلے جو ہے فائنینشیل ایشو ہی آئے گا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایگزیکٹلی. انزائٹی جی ہاں آپ جی ہاں گھیرے ہوئی ہے. دوسری آپ کے گھریلو تناؤ آ جائے گا آپ کا, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ ڈومیسٹک بالکل ایسے وائلنس ہی ہے, کی جو ہے وہ بالکل ایسے اضافہ ہی ہے. ہوتا جا اور تیسرے لیول پر جو ہاں اچھا نہیں کچھ اچھا ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کال کر رہے ہیں نا, لائک لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے کہ بھائی یہ لائن موجود ہے, ہیلپ لائن, اور یہ سائیکالوجسٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ سے آنے سے پہلے جو مجھے ریسیو ہوا کیس, وہ یہ تھا کہ میرے اندر غصہ بہت ہے, میں مینیج نہیں کر پاتا ہوں. یعنی ان کے اندر اویئرنیس تھی, وہ اینگر مینجمنٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں کہ جو کہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ اینگر مینجمنٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اسٹریس مینجمنٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری جو ٹیم ہے وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جس طرح کا بھی کیس آئے ہم اس کو اسی طرح سے کیٹر کریں. اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ایک جو آپ نے بتایا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ کام نہیں کیا جاتا, اس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس پہ اس وقت دھیان جی دیا جا رہا ہے تو ایک یہ خوشائن بات ضرور ہے. آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ خوشائن بات ہے. دوبارہ سے میں آپ سے ایک دفعہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس چیز کو جو ہے وہ لائن وائز رکھیں کہ کیا چیز پہلا ریزن ہے, کیا چیز دوسرا, اور کیا چیز تیسرا ریزن ہے انزائٹی کا ڈیورنگ کووڈ-19, تو وہ کیا ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ تو فائنینشیل ایشوز ہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, فرسٹریشن ہے, آپس کی چپخلش ہے, اگر ہم دیکھا جائے. پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, لوگوں نے مینجمنٹ چیزوں کی سیکھی بھی نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ اب چیزیں ان کو بودر کر رہی ہیں. تو پہلے نمبر پہ میں فائنینشیل ہی لے لوں گی اس چیز کو. دیٹس اٹ. اچھا بینش, ایک اور چیز مجھے بتائیں گا کہ جیسے ایک انڈیویجول ہے, رائٹ, وہ گھر پہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ انزائٹی, اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ انزائٹی کے پیشنٹ ہیں, کیونکہ ان کو سمٹمز نہیں پتا ہوتے. یا تو کبھی فزیکل جی ہاں سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی واضح ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے سائیکالوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتے. تو کیا کہیں گی, کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو لوگوں کو ہو تو ان کو جو ہے اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں؟ اوکے, انزائٹی دوستوں ہم کہتے ہیں کہ فیئر ریلیٹڈ سمٹمس ہے نا, اس سے کوئی نہ کوئی فیئر اٹیچ ہوگا کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے. آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, آپ کو گھبراہٹ رہنے لگتی ہے, ایک انسرٹینٹی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ کے سلیپنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے اندر گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ کبھی تیز ہے, پامز میں سویٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں پسینے سے گیلی ہو رہی ہیں, دل میں گھبراہٹ, ہارٹ بیٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ رہی ہے, اور آپ کے جو سلیپنگ پیٹرنز ہیں وہ بہت چینج ہو گئے ہیں, نیند اڑ گئی ہے, یا بھوک اڑ گئی ہے, یا حد سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے, جو پہلے تھا اس سے ہٹ گیا ہے پیٹرن, تو پھر آپ کو جو ہے پروفیشنل ہیلپ لے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کو لے لینی چاہیے. ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے, اینڈ دس از ٹوٹل فری آف کاسٹ نا, آپ سے کوئی ایک سنگل پینی چارج نہیں کر رہا ہے. آئیے, اپنے اوپر کام کیجیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا فیس بک کے اوپر بھی, ٹویٹر کے اوپر بھی, انسٹاگرام کے اوپر بھی ہمارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمیں وہاں بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پروگریس, ہمارے لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ ایکسپرٹس آ کے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے کوشچن آنسرس کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہر طرح سے جس ڈومین میں ہم کام کر سکتے ہیں, وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا بینش, ایک اور بات مجھے, پھر اب آگے چلتے ہیں, مجھے بتائیں گا کہ لوگ جو کووڈ-19 کی وجہ سے انزائٹی کے مریض ہو رہے ہیں, یعنی اس کا شکار ہو رہے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کتنا ٹائم میں اس کو ریکور کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کتنا ایک ہوتا ہے کہ ہاں جو ایک ہوتا ہے جو شروع سے کسی کو کوئی انزائٹی پیشنٹ ہے, رائٹ, جو کووڈ-19 سے پہلے بھی بہت سے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک تو یہ میں آپ سے بعد میں اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو وہ لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس سے ریکور ہونے میں؟ اچھا جی, اسٹریس کی جیسے آپ نے بات کی, اٹ ڈپینڈز اپون دا سیویئرٹی نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے جو سمٹمس ہیں, ان کی سیویئرٹی کیا ہے. اگر مائلڈ لیول کی ہے تو ہلکی سی کاؤنسلنگ کے ساتھ, تھوڑا سا سمجھانے کے ساتھ, تھوڑے فیکٹس اینڈ فگرس ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, تو وہ
ریکور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جو سیویرٹی ہے انزائٹی کی وہ بہت ان ریئلسٹک ہو رہی ہے یا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر ان کے ساتھ ہمیں 5 سے 6 سیشنز لینے پڑتے ہیں. ہر سیشن جو ہے 45 منٹ کے ڈیوریشن کا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں وہ ان کے کوگنیشنز کے اوپر کام کرتے ہیں نا, کہ وہ سوچ جو ڈسٹربنگ ہے, جو کہ نیگیٹو امپیکٹس کریٹ کر رہی ہے اور جو ان کو انزائٹی میں ڈال رہی ہے, تو ان کو ہم کس طرح سے آلٹر کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو CBT کہتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. اگر ہم کوگنیشن کو چینج کر دیں گے, سوچ کو چینج کر دیں گے, تو آٹومیٹکلی ان کا بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم, چونکہ ہمارے پاس کام کا برڈن بہت زیادہ ہے, اور ہم ویسے تو ایک جسے کہتے ہیں 1-to-1 سیشن آمنے سامنے جو فزیکل ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہے ہیں نا, تو اس میں تو اور زیادہ بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز یہ ہیں کہ 5 سے 6 سیشنز میں ہم نے کیسز کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ بندہ کو فائدہ ہو جائے. تو ہم اس طرح سے تو ہم کوگنیشنز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو کوگنیشنز ظاہر ہے بیہیویئرس کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, وہ اپنے بیہیویئر پہ پھر کام کرتے ہیں, تو ایونچولی جو ہے وہ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں 5 سے 6 اچھا بنش آلموسٹ اس میں ٹائم لگتا ہے سیشنز میں. بنش مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ کیا یہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے کہ جو انزائٹی کے اس وقت شکار ہو رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ کووڈ-19 ختم ہو جائے گا لیکن ان کے انزائٹی کی جو پرابلم ہے وہ جو ہے ختم نہیں ہوگی؟ بہت اچھا سوال کیا ناجیہ آپ نے. اگر تو ہم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ کیمیکل امبیلنسز ہو رہے ہیں اور آپ کو میڈیکیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پینل میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں جو ریفرل میکینزم میں ہم ان کو آگے وہاں ریفر کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ مائلڈ ہے اور نارمل ٹو مائلڈ ہے تو ہم اس کو کاؤنسلنگ کے تھرو, سائیکو تھراپی کے تھرو اس کو ہم چیزوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال چانسز ہیں کہ اگر حالات پرولونگ ہو گئے یا سچویشن اس سے زیادہ لمبی چلی تو یہ چیزیں دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہیں. تو آپ موجود ہیں ہم یہاں پہ مدد کے لیے, اور بھی دیگر ادارے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ہیلپ لینے میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. یا چینج آئی ایم سو سوری آئی ایم گیٹنگ یس, بہت سارے چانسز ہیں, زیادہ چانسز ہیں کہ ہم جو ہے اس میں دوبارہ سے ریلیپس ہو سکتے ہیں یا دوبارہ اس طرف آ سکتے ہیں اگر وہی فیکٹرز ملے ہمیں یا چیزیں پرولونگ ہوئی تو. صحیح. اچھا یعنی ٹھیک ہے, اگر کووڈ-19 جلد سے جلد ختم ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے پیشنٹس بھی کم ہو جائیں گے, لیکن اگر یہ پرولونگ چلا تو آلریڈی جو پیشنٹس ہیں وہ بھی زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, اور آپ نے جیسے بتایا کہ یس اسٹیٹسٹکس تو دن ب دن بڑھ ہی رہی ہیں. اچھا یہ تو وہ جی پیشنٹس تھے جو کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی عارضی طور پر ایک انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے, لیکن ایک ہمارے یہاں اور وہ پیشنٹس ہیں جو شروع سے انزائٹی کے پیشنٹس ہیں, جو اس انزائٹی سے ڈیل جی کر جی رہے ہیں, ڈپریشن سے ڈیل یس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جی ہاں اچھا آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ جو انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ ہر چھوٹی چیز کو بہت زیادہ حاوی کرتے ہیں. تو یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے, جو ٹینشن پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اور پورے دنیا میں پھیلی ہوئی, وہ ان کے اوپر کتنا اثر انداز کر سکتی ہے, ان کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہاں نادیہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے پاس کچھ کلائنٹ ایسے بھی آ رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں پہلے جو ہے کسی سائیکو تھراپی کا حصہ تھے, یا کہیں نہ کہیں باقاعدگی سے سائیکالوجسٹ کو یا سائیکیٹرسٹ کو کے پاس جا رہے تھے, ان کو دکھا رہے تھے. اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیسلٹیز جو ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں, آپ اتنا ایزیلی موو نہیں کر پا رہے ہیں, تو ہمارے پاس کافی کیسز ان لوگوں کے بھی آئے ہیں کہ جو کہ کہیں پہلے علاج میں تھے اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کی وجہ سے. اب چونکہ وہ او پی ڈیز وغیرہ بند ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسے لوگوں نے بھی شیئر کیا جو کہ اپنے انزائٹی کے وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے آلریڈی ہیلپ لے رہے تھے, اور اب وہ چیزیں چونکہ بند ہو گئی ہیں تو اب وہ ہمارے اس فورم پر آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تو ہے. یس نائس کہ جن کا علاج چل رہا تھا وہ رکا نہیں, کیونکہ جہاں تک آپ کو جی ہاں پتا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض کا اگر علاج رک جائے تو وہ کافی نقصان دہ, خود اس کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہوتا ہے. جی اچھا بنش مجھے بتائیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نیوز لے لیں, آپ باہر نکلیں نیوز یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ کو ہر جگہ کرونا وائرس کی ہی خبریں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو جو بالکل ایسا ہی. obviously جو نہیں بھی ہے انزائٹی کے پیشنٹ, ان کو بھی ایک وقت آتا ہے کہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اتنی نیوز دیکھ کے. تو ایسا کیا کریں جی کہ ہم اپڈیٹڈ بھی رہیں اور پھر ہمارے اوپر یہ اتنا حاوی بھی نہ ہو؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے منٹ ٹو منٹ اسٹیٹسٹکس کو اپڈیٹ کرنے کی خود اپنے لیے ضرورت نہیں ہے نا. جب ہم اسٹریس مینجمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں آپ اس کے اوپر فوکس کیجیے, اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں کریں.
ایسا کریں گے تو ہم اسٹریس کی طرف جائیں گے, انزائٹی کی طرف جائیں گے. یہ اسٹیٹسٹکس, یہ نمبرز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک انفارم رہنے کے لیے دن میں ایک دفعہ آپ نے سن لیا, 2-3 دن میں ایک دفعہ اپڈیٹ لے لی, لیکن بالکل منٹ ٹو منٹ اپڈیٹس لینا یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ جو ہے پریشانی کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے کنٹرول میں آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کے کنٹرول میں آپ کا آپ ہے, آپ کے کنٹرول میں آپ کی فیملی ہے, تو اس کے اوپر کام کیجیے. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے. صحیح. اچھا بہنش, جاتے جاتے میں آپ سے صرف یہ چاہوں گی کہ آپ ظاہر ہے سارے پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہیں, سب دیکھ بھی رہی ہیں, سارے اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے ہیں, وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں. تو وہ خواتین جو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ اس وقت ہیں, کیونکہ خواتین کے لیے پہلے ہی گھر کا جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ایک ڈیوٹی تھی. اب اسکولس کی طرف سے بھی جو ہے وہ آن لائن کلاسز اور آن لائن جو ہوم ورکس ہیں وہ والدین کو کرانے پڑے, یعنی زیادہ تر ظاہر ہے ماؤں کو کرانے پڑ رہے ہیں. تو وہ ماں اس کے لیے کیا میسج دیں گی؟ اور پھر ایک بزرگ حضرات ہیں جو کہ اس پینڈیمک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کو کہا گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ایک رسک پوائنٹ میں ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گی کہ ان کو کس طرح اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اور آخر میں ضرور ایک ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کپلز کو کیا آپ کریں گی, میسج دیں گی کہ وہ کس طرح رہیں کہ ان کی بہت زیادہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے ایک ہوتا ہے نا, ایک ہر کسی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ایک ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے بندے کی, جو مجھے لگ رہا ہے وہ پینڈیمک میں اتنا ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں خراب ہو رہی ہے. تو ان 3 جینڈرز کو, جینڈرز کہہ لیں, ان 3 رینج ایج وائز کو آپ کیا جو ہے وہ میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم خواتین کی بات کر لیتے ہیں ناجیہ. ہاؤس میکرز جو ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کے اوپر گھر کے بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر گھر کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور دیگر ان کی بھی, جس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہے یا جینڈر رولز جو سوسائٹی نے بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو خواتین اپنے آپ کو اسٹرکچرڈ کر لیں, اپنا ایک اسکیجول بنا لیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ذمہ داریاں ہیں, اب چونکہ سارے لوگ گھر میں موجود ہیں نا, تو بچے اگر آپ کے 5 سال سے بڑے ہیں, 6 سال کے, ایون 5 سال کے بھی ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کریں. آپ روٹی بنا رہی ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو رول کر لیجیے. آپ برتن دھو رہے ہیں تو تھوڑے سے برتن, ایک تو ان کے بھی لائف اسکلس ٹریننگ ہو جائے گی بچوں کی, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی ایک ہیلپنگ ہینڈ مل جائے گا. انوالو کرنے کی کوشش کریں, اور یہ سوچیں کہ بہرحال یہ ٹائم اس ٹائم نے گزر جانا ہے, اس کو ہم پازیٹیو وے میں کس طرح سے لے سکتے ہیں. ایک چیز یہ کہ اپنے لیے می ٹائم ضرور نکالیں. اپنے لیے, جہاں ہم سارے گھر کے سب افراد کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیں. اس میں وہ کام جو کہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے, جو کہ آپ کو خوش کرتا ہے, وہ ضرور کام آپ کیجیے. اور باقی رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کیجیے بچوں کے درمیان, اپنے اور دیگر فیملی ممبرس کے درمیان, اور بیٹھ کر ان چیزوں کو ڈسکس کیجیے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے. کیونکہ آپ اوور برڈن ہو رہی ہیں, آپ تھک رہی ہیں, آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جب چیزیں ہم ڈسکشن کی طرف آتی ہے, جب ہم ڈسکشن ڈائلاگس میں انوالو ہوتے ہیں, تو ہم پازیٹیو جو ہے اس کی اینڈ کی طرف بھی آ جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں مرد حضرات ایک عموماً ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے آنا ہے کما کے, اور پھر سارے دن گھر میں بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھنا ہے یا اپنے سیل فون پر. تو تھوڑا سا ڈائلاگ کو جنریٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر تھوڑا سا کوئی ہیلپنگ ہینڈ بن جاتا ہے تو اس میں آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بات کی بزرگ لوگوں کے ساتھ نا, تو ہمیں بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنل لیول پر کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ اس ایج میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ باتیں ہم جو ان کی ایک بنی ہوئی ہے, ایک سوچ بنی ہوئی ہے, اس کو ہم جو ہے چیلنج نہیں کر سکتے, ان کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن ان کے ساتھ ہم پیار محبت کا جو ہے وہ سلوک جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے وہ ہم اس طور سے کر سکتے ہیں. تیسرا سوال آپ نے مرد حضرات کے حوالے سے کیا؟ نہیں, کپل, ایک جو کپلز ہیں کپلس کے, جو یس, بہت ورک بہت فرام ہوم بھی کر رہے ہیں, کچھ کپلز ایسے ہیں جو دونوں ہی جو ہے ہوتا ہے ورکنگ تھے, اب دونوں ہی ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. کچھ ایسا ہے جس میں جو ہے وہ ہاؤس وائف تھی اور ایک ورکنگ مین تھا, لیکن اب سب ساتھ ہیں, تو ہاں, ایسے میں وہ کیا کریں؟ بہت بہت امپورٹنٹ کوشچن. ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سب سے ایک بیسک, جس کو آپ کہیں کی ایلیمنٹ ہے امنگ کپلس آگے ساتھ چلنے کے لیے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے بیٹھ کر چیزیں ڈسکس کرنی ہیں.
ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں, اس دفعہ بھی یہاں بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں, ایک چیز ہوتی ہے ریئیکشن ورسز رسپانس نا. ریئیکشن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک بات بول رہا ہے تو آپ پلٹ کے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیتے ہیں, دیٹ از ریئیکشن نا, کہ فوراً سے فوراً آپ نے. ایک چیز ہوتی ہے رسپانس, مائنڈ فلنس کے ساتھ, سوچ سمجھ کے ساتھ آپ چیزوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. کپلس کے درمیان کانفلکٹس کا ہونا, دس از ویری پریٹی نارمل تھنگ نا, جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں کھٹکتے بھی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اگر سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے یا وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے یا وہ کسی نگیٹو ایموشن سے گو تھرو ہو رہا ہے, تو آپ نے اس کا جو ہے ایک بازو بننا ہے, اس کا وہ شولڈر بننا ہے جس کے اوپر وہ سر رکھ کے رو سکے. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ اور چیزوں کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے کے ساتھ, اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کی انکمپیٹنسی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے قابل نہیں ہیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ اوور برڈن ہو رہے ہیں. چیزوں کو ڈسکس کر لیجئے, ڈسکشن کو, اوپن ڈسکشن کو جو ہے نا اپنا رسپیکٹ اس میں جو ہے سب سے زیادہ ایلیمنٹ ضروری ہوتا ہے. تو اوپن ڈسکشن کو جو ہے اپنا ایک آپ نارمل بنا لیجئے. کہیں بھی مشکلات آ رہی ہیں, بیٹھ کے پیار محبت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. چیزیں 100% صحیح نہیں چل رہی ہوتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, انہی کے ساتھ چلنا زندگی ہے نا. تو جس طرح سے اچھا اگر جو کپل ہیں وہ آپس میں بہترین طریقے سے رہتے ہوں گے تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ جاتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر. وہ بچے جو ہمارے پاس امانت ہیں اور جن کی پرورش ہمارے پاس جو ہے ہماری ڈیوٹی ہے, اور ہمیں امانتاً وہ بہت اچھی طرح سے وہ کرنی ہے. تو بچوں کے لیے وی آر رول ماڈلس, ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک اچھا رول ماڈل جو کہ ہمارے بچوں کو آگے مستقبل میں ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ چیزیں. تو ہمیں ایک رول ماڈل کو کیسا ہونا چاہیے, وہ ان کپلس کو ویسا ہونا چاہیے. تو ڈسکشنس کو اپنا ایک پیٹرن بنا لیں, بات چیت کو, پیار محبت ہے, رسپیکٹ ہے, ریئیکشن نہیں دینا ہے, رسپانس دینا ہے. آپ کو لگ رہا ہے سامنے والا مشکل میں ہے تو بیٹھ کے ہگنگ ہے, آپس میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, یا آپ ایک دوسرے کے ہاں میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں یا سمجھ سکتا ہوں, تم اس وقت جس چیز سے گزر رہے ہو, ایمپیتھائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم اپنے کوئی بھی بانڈ ہو, چاہے وہ میاں بیوی کا ہو, چاہے وہ بچوں کا ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں کا ہو, اگر ہم ایمپیتھائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوگا, تو ہم ان کو بہت مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. بالکل بینش, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا. تو بالکل ناظرین سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف کپلز ہی نہیں, جب آپ کسی سے بھی انڈیویجول سے یہ بات کریں تو ریئیکشن نہیں, رسپانس دیں. کیونکہ اس وقت ہر بندہ ایک اپنی ہی آپ میں ایک جنگ لڑ رہا ہے, کوئی فائنینشلی لڑ رہا ہے تو کوئی انزائٹی سے لڑ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا جو ہے وہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے. تو بہتر ہے کہ ایک اچھا لسنر بنے, کیونکہ جب تک آپ ایک لسنر نہیں بنتے تب تک آپ کسی دوسرے کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتے. اور دوسری چیز کہ سب سے بڑی چیز کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہی کریں. تو اس وقت آپ کے کنٹرول میں اسٹیٹسٹک تو نہیں ہے, لیکن اس وقت آپ کے کنٹرول میں گھر میں رہنا ضرور ہے. تو گھر پہ رہیں اور محفوظ رہیں. یہ میری ہمیشہ سے آپ کو ہمارا ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ گھر پہ رہیں اور محفوظ رہیں. تھینک یو سو مچ بینش کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری چیزوں سے آگاہ کیا اور Thank ہمارے you. ناظرین کو بہت ساری چیزیں بتائیں. تھینک یو سو مچ. You are most welcome. Audio Jungle.